बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ज़रा बराए शख्सी तरबियत और अमली नशोनुमा के प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमारा जो तरबियतुल मुस्लिहीन का प्रोग्राम है उसके हम तीसरे मरहले में दाखिल हो चुके हैं, जिसमें हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं और सीखने का अमल हमारा जारी और सारी है कि एक मुस्लिम और मोमिन के लिए वो कौन से रास्ते हैं, वो कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए से एक मुस्लिम और मोमिन दुनिया और आखिरत की कामयाबी यानी कि फलाह को हासिल कर सकता है। हमने पिछले दो सेशंस के अंदर जो बातचीत सीखी, जो बातचीत पेश की गई, उन सेशंस के दौरान उनका जो मरकजी मौजू है वो कलमा तौहीद है, वो दावत तौहीद है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को पेश की, और जिसकी वजह से नबी अकरम को और उनके तमाम साथियों को जो उन पर ईमान लेकर आए थे सख्त मुसाइब का सामना करना पड़ा। तो हमने ये समझा था कि इस पैगाम के अंदर वो कौन सी कुव्वत पिन्हा है, वो कौन से जज्बा, वो कौन सी तहरीक इसमें छुपी हुई है कि जो इंसानों को मुआशरती अजारादारी ख़त्म करवाती है, मुआशरों में से जो मुआशी इस्तेहसाली ख़त्म करवाती है और इंसानों को इंसानों के तमाम हकूक़ की अदायगी की तरफ लेकर जाती है। ना सिर्फ इंसानों के मुआशरती बल्कि मुआशी मामलात के ऊपर भी वो ज़रब लगती है ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रिए से, कि हर इंसान को यह पता चल जाता है कि ये कलमा हमारे हकूक़ की बात कर रहा है, इंसानों के हकूक़ की बात करता है, हैवानों के हकूक़ की बात करता है, और इस कायनात के अंदर जितनी भी मखलूक़ात और ये दुनिया जो मौजूद है, जो हमें दिखाई देती है और जो हमें दिखाई नहीं देती, उसके हकूक़ भी हमारे 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 तक पहुँचाती है और हमें उस चीज़ के लिए तैयार करती है कि हम उन हकूक़ की अदायगी को किस अंदाज में कर सकते हैं। और पिछले सेशन में हमने ये बात की थी कि अनफाक के हवाले से, कि अनफाक वो टूल है जो एक कलमा गो के लिए दो रास्ते पेश करता है, कि जो कलमा गो अनफाक को अपनाएगा वो मुस्लिम और मोमिन के रास्ते पे चलना शुरू कर देगा, और जो अनफाक से छुपेगा या अनफाक को नहीं करेगा वो मुनाफिकत के रास्ते को अपना लेगा। और हमने ये देखना है कि हमने मुस्लिम और मोमिन के रास्ते पे चलना है तो हमें अनफाक करना होगा। वो अनफाक इल्म की सूरत में भी होगा, वो जिस्मानी सेहत को खर्च करने का भी होगा, वो हमारे माली असबाब की सूरत में भी होगा, और हमारे रूहानी और इल्मी असबाब की सूरत में भी होगा। तो हमें यह देखना है कि अल्लाह ने हमें कौन से रिस्क अता किए हैं और उन रिस्क में से हमने किस तरह से खर्च करना है, इसको आज के प्रोग्राम में हम समझेंगे। तो हमारे साथ हमारे मुअल्लिम और मुहक्किक जनाब ज़ुबैर शब्बीर साहब मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। जी ज़ुबैर साहब, हमने पिछले सेशंस के अंदर जो बातचीत की है उसमें हमारे सामने ये बातचीत आई है कि कुरान करीम एक मानी के लिए दो अल्फाज पेश नहीं करता, जबकि हमारे यहाँ सदकात और ज़कात को हम मानी समझा जाता है। तो इस बारे में आप हमें आगाही दीजिएगा और हमें मज़ीद मालूमात भी दें कि सदकात और ज़कात में बुनियादी तौर पर हरूफ जब हम इन अल्फाज को देखते हैं तो इनसे क्या मुराद बनती है। जी जज़ाकल्लाह खैर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इफ्तह लना फतहन मुबारकन मिन किताबिल मुबारक या फत्ताहुल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल ऐसा ही है जी। कुरान करीम में एक मानी के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। उमूमी तौर पर मुतरादिफात के अंदर जो है वो हम उसको एक ही मानी पहना देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मादा ही बिल्कुल अलग अलग है, उसकी बुनियाद ही बिल्कुल अलग अलग है। दो अल्फाज हैं, एक है सदका और एक है ज़कात। उमूमी तौर पर इसके फ़हम में हम बहुत बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और हम ये समझते हैं कि सदका और ज़कात, सदका ज़कात है, ज़कात सदका है, और यूं इस कन्फ्यूजन के अंदर सारी ज़िंदगी हमारी गुजर जाती है। पहले तो ये जान लीजिए कि इनके लुग़वी एतबार से इन दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए, ज़कात तो हमने आपको बताया था कि ज़कात कहते हैं वो शय कि जिसमें ज़ात महफूज हो और नशो नुमा पा जाए, वो ज़कात कहते हैं कि वो जिसमें ज़ात महफूज हो, यानी जो भी शय है वो महफूज हो जाए और नशो नुमा पा जाए, बढ़ोती आ जाए उसके अंदर, ये ज़कात होती है। उमूमी तौर पर इसका जो इस्तिलाही माना है वो ये है कि जो हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं वो ज़कात होती है।
اچھا، اسی طریقے سے صدقہ جو ہے وہ صدق سے ہے، اور صدق کہتے ہیں سچائی کو، اور پھر اس کے معنی ہم آگے مزید جب ہم اس کو بیان کریں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ صدقہ جو ہے یہ بیسیکلی ہے کیا، لیکن لغوی اعتبار سے یہ سچائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اصطلاحی معنوں میں صدقہ جو ہے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا انفرادی عمل ہمارے ہاں جو ہوتا ہے، جو ہم انفرادی طور پر اپنی مرضی کے مطابق خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اسے ہم صدقہ کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جی ان کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم ذرا ڈیپلی اس کو دیکھ لیں کہ صدقات اور زکوٰۃ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ جی بالکل زبیر بھائی، ہمارا بالکل یہ دوسرا سوال ہمارا یہی ہے آپ سے کہ آپ نے لغوی معنی جو بیان کیے ہیں، اس کا جو قرآن کریم کی روشنی میں جو اس کے اصطلاحی معنی ہیں، ان میں ہم صدقہ اور زکوٰۃ میں کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ جی جی، ایک بات تو بالکل ون لائن آنسر سن لیجئے تاکہ ہمارے سننے والوں کا جو ہے وہ ان کی توجہ بھی ہمارے ساتھ جڑی رہے اور انہیں معلوم ہو کہ ہم کس مدعے پر بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے جی کہ سادہ سے الفاظ میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جہاں پر ذات اور کائنات دونوں کی نشو و نما کی بات آئے گی وہاں پر زکوٰۃ کا لفظ آئے گا، اور جہاں پر کائناتی نشو و نما کی بات آئے گی وہاں پر صدقات کا لفظ آئے گا۔ قرآن کریم کے اندر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 80% سے زائد آیات جو لین دین ہے، جو دینا ہے، جو مال خرچ کرنا ہے، یا اس میں جو الفاظ آئے ہیں وہ صدقات کے الفاظ آئے ہیں۔ زکوٰۃ اور صدقات کو جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آسانی کے لیے ہم بتا دیتے ہیں کہ صدقہ ہے کیا، پھر اس کے بعد ہم زکوٰۃ کی طرف چلے جائیں گے۔ دیکھیے، پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ کائنات میں حضرت انسان کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو جھوٹ بولتی ہو۔ یہ بہت عجیب سی بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ کائنات میں حضرت انسان کے علاوہ، انسانوں کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو جھوٹ بولتی ہو یا جھوٹ سے واقف ہو۔ پوری کائنات کے اندر صدق کا قانون چل رہا ہے، ہر شے اپنی صداقت کے اندر زندہ ہے۔ یہی صداقت پوری دنیا کے نظام کو چلا رہی ہے، اور یہی صدق جو ہے یہ اعتبار ہے، اعتماد ہے کائنات کے اندر۔ یہی اعتماد اور اعتبار جو ہے وہ صداقت اس قانون کو لے کر چل رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جہاں پر صدق ہو وہاں پر کوئی جھوٹ بولنے والا آ جائے تو پھر قرآن یہ پکار اٹھتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ کہتا ہے پھر تم دونوں پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پچھلے پروگرام میں ہم آپ کو یہ بات بتا چکے ہیں کہ کائنات میں دو بہت بڑے جھوٹ جن کا ارتکاب ہوا، جو جن پر عمل ہوا۔ ایک تو یہ تھا کہ ابلیس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ جو ایوولوشن کا چور ہے، انفرادیت کا چور ہے، اور وہ تکذیب کرتا ہے اجتماعیت کی، اور وہ تکذیب کرتا ہے سچائی کی، اور کمبائنڈ کوارڈینیشن کی، اور ارتقاء کی۔ وہ کہتا ہے کہ میں کسی بھی کمبائنڈ کوارڈینیشن کو، ارتقاء کو تسلیم نہیں کرتا۔ انانیت کا دعوے دار ہے، وہ کہتا ہے انا خیر منہ۔ اور اسی کے ساتھ حضرت انسان ہے جی کہ جس نے اس صدق کے اندر سب سے بڑی ڈنڈی ماری ہے کہ صداقت کے اس قانون کے مطابق اس نے سب سے بڑا جھوٹ یہ اس سے سرزد ہوا کہ یہ تقسیم کا چور نکلا۔ اس نے خدا کے دیے ہوئے اس نظام میں سب سے بڑا جرم جو کیا ہے وہ تقسیم کی چوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اس کائنات کو دیا وہ صدق کے قانون کے مطابق دیا، اور پھر اس نے جب وعید کی تو پھر یہ اتنا اہم ترین ٹاپک تھا کہ وہ اسے بار بار سورہ رحمان کے اندر ریپیٹ کرتا ہے کہ بتاؤ ان میں سے کون سی اشیاء، نعمتیں یا رحمتوں کی تم تکذیب کرتے ہو، بتاؤ ان میں سے کن چیزوں کی۔ اور پھر وہ ان کی ڈیٹیلز بتاتا چلا جاتا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، اور یوں وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔
تو یوں یہ یاد رکھیے کہ سورہ رحمان کو سامنے رکھیے تو دو تکذیب کرنے والے ہمارے سامنے آ گئے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں جو خامیاں ہیں، یہ چاہے ابلیس کے حصے میں جو آئی ہے وہ ہو یا جو انسان کے حصے میں آئی ہے وہ ہو، یہ دونوں حضرت انسان کے اندر بھی پائی گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض اوقات کہ انسان ارتقاء کو بڑا تسلیم کرتا ہے، آج بھی بڑی اقوام جو ہیں وہ ارتقاء کو تسلیم نہیں کرتی اور نہ ہی وہ ارتقاء کی طرف بڑھتی ہیں۔ بہت سی قومیں ہیں جو انانیت اور انفرادیت کا شکار ہو گئی ہیں، بہت سی قومیں ایسی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو حضرت انسان ہے اس کے اندر یہ بھی خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ جو ابلیسی خامیاں یا جو ناکامیاں یا کمیاں تھیں وہ بھی اس کے اندر پائی جاتی۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں آپ یہ دیکھیے کہ تم دونوں ان میں سے کن کن چیز کی تکذیب کرتے ہو، کن کن اشیاء کی تکذیب کرتے ہو۔ تو کائنات میں صداقت کا ایک قانون ہے۔ یہ قانون، اس کی ابتدا جب آپ دیکھیں گے تو اس قانون کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ ابتدائی گفتگو کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فرشتوں سے کہ میں زمین پر انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر بنانے جا رہا ہوں ایک خلیفہ، تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ اسے کیوں بناتے ہیں، یہ زمین پر خون و فساد کرے گا۔ تو فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون۔ اگر تم پھر بعد میں جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر تم سچوں میں سے ہو، اگر تم سچوں میں سے ہو، ملائکہ کو یہ کہا گیا ہے کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، یا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فرشتوں کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم صادقین میں سے ہو، سچوں میں سے ہو، تو یہ بات کر کے دکھاؤ۔ تو پتہ چلا کہ صدق کا قانون جو ہے وہ ابتدا سے اس کائنات کے اندر کام کر رہا ہے۔ اب اس صدق کے قانون میں یہ صاد دال قاف، میں نے بہت دفعہ یہ بات ریپیٹ کی ہے، آج پھر کر دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں صاد جہاں پر آئے گا وہاں بات مشقت کی ہوگی، محنت کی ہوگی۔ پورے قرآن کریم میں صاد کو دیکھ لیں، وہ صوم کی حالت میں ہو، وہ صلاۃ کی حالت میں ہو، وہ صل کی حالت میں ہو، وہ مصلین کی حالت میں ہو، وہ مصلحین کی حالت میں ہو، وہ صبر کی حالت میں ہو، تو جہاں پر بھی صاد آپ دیکھیں گے یہ کام آسان نہیں ہوگا، یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ تو صدق کی آپ یہ دیکھیے کہ یہ صاد اس کی ابتدا میں ہے، دال جو ہے یہ اس کی حد بندی ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کا صدق جو ہے وہ حد بندی کے اندر جب رہے گا۔ مثال کے طور پر اس صدق کو آپ سامنے رکھیے، کائناتی نظام کو سامنے رکھیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو سامنے رکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ذات کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے کہ جہاں پر صداقت کا قانون چل رہا ہوتا ہے وہاں کائنات صادق پیدا کرتی ہے، وہاں کائنات صدیق پیدا کرتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ صدق کا جو قانون آیا کہ جس میں حرف، جس کے مادے کے اندر صاد دال قاف ہے، تو آپ صاد جہاں دیکھیں گے وہاں مشقت محنت دیکھیں گے، دال جہاں پر دیکھیں گے حد بندی ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق جب کہا گیا، صادق کہتے ہیں سچے کو، الصادق جب الف لام اس کے ساتھ لگتا ہے، یہاں پر ایک اسپیشیلٹی آ جاتی ہے عربی زبان کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ صادق وہ سچا ہوتا ہے جو پوچھنے پر سچ بولتا ہو، جو پوچھنے پر سچ بولتا ہو، جو بے وقت سچ بول کر کسی انسان کی زندگی کو کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرے، یا بیٹھے بٹھائے کسی انسان کو کسی فتنے کے اندر نہ گرا دے، بلکہ وہ پوچھنے پر سچ بولتا ہو، اور اس کا سچ جو ہے وہ تعمیری سچ ہو، اسے عرب لوگ الصادق کہتے ہیں، الصادق۔ تو یہ جو حد بندی آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہ صادق کی دال میں یہ جو حد ہے، تو جہاں دال آپ دیکھیں گے وہاں پر حد ہوگی، شد ہوگی، مد ہوگی، رد ہوگی، جہاں پر حد بندی ہوگی وہاں پر دال آپ کو دکھائی دے گا۔ تو دال جو ہے وہ حدود و قیود کا نمائندہ ہے، وہ اس کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو صدق میں آپ یہ دیکھیں گے کہ صاد یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر بات جو ہے وہ آسان نہیں ہے، دال یہ بتا رہا ہے کہ جو بات ہے اس کی حد بندی ہے۔ جس طرح رسول کریم نے صدق بولا ہے تو یہ اس کی حد بندی ہے کہ ایک تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچ جو ہے وہ تعمیری سچ تھا، اور سیکنڈلی آپ نے ہمیشہ
आ, ऐसे सच को जो है वो पेश किया है कि जिसमें किसी इंसान का कम अज कम नुकसान जो है वो हो सके, इस अंदाज में सच को पेश किया गया है। बात तो सच्ची थी। तो हमने एक दफा सुना कि वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि अगर कोई झूठा इंसान यकदम सच बोलना शुरू हो जाए तो समझ जाएं कि सच खतरे में है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। दूसरी बात जो हमने आपको एक छोटी सी नसीहत की थी इस वक्त फिलहाल अपने मौजूदा दौर के अंदर, तो हमने आपसे अर्ज किया था कि आपने सच बोलना है, लेकिन सच्चों के साथ। देखिए, अब आपने अगर अपने सच की हिफाजत ना की तो फितनों के इस दौर में आप जो हैं वो किसी बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। तो इसमें कहीं भी हम आपको ये तलकीन नहीं कर रहे कि आप झूठ बोलना शुरू कर दें अगर आप सच नहीं बोलेंगे। तो आप अगर कोशिश कीजिए कि आपका सच आपने सच्चों के साथ बोलना है, और अगर आप किसी झूठे की महफिल में हैं या झूठों की महफिल में हैं तो वहां पर खामोश रहिए, वहां पर हिकमत अमली के साथ चलिए, खामोश रहिए। खामोशी बेहतरीन इलाज है, बेहतरीन हल है, सोल्यूशन है। तो सदका के इस कानून में हमने स्वाद भी देख लिया, दाल भी देख ली, इस दाल में हदबंदी भी देख ली, और काफ जो है ये इसकी कुव्वत का इजहार है, कुव्वत का इजहार है। जहां पर आप ये देखिएगा कि नुक्ते एक से जायद होते हैं हरूफ के अंदर, अब काफ के ऊपर दो नुक्ते हैं, तो यहां पर आइडेंटिटियां दो आ जाती हैं। यहां पर अब ये बात इनफरादी नहीं है बल्कि ये इज्तमाइयत के अंदर चली जाती है। अब काफ जो है वो कुव्वत हो, वो कुरान हो, वो करीन हो, वो कुर्ब हो, वो जहां जहां आप जाएंगे काफ को देखते चले जाएं, वहां पर एक से जायद कुरैश को भी हम जब देखते हैं तो वो फिर एक से जायद को कर जब आएगा, कुरान, वो इकरा, वो कर कुरैश, तो यूं अल्फाज में आपको पता चलेगा कि जहां पर काफ आएगा वहां पर एक तो कुव्वत ताकत आएगी, कुव्वत आएगी, और फिर वहां पर आइडेंटिटियां जो होंगी वो दो होंगी, शनाख्त जो है वहां पर एक से जायद की होगी। तो ये सदका, तो इसी सदकात की बुनियाद पर, इसी चीज पर चलते हुए कायनात के अंदर, कायनात जब कर्म करती है इंसानियत पर और अल्लाह के हुक्म से, तो ये वहां पर सादिक और सिद्दीक पैदा हो जाते हैं। तो जब हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम as-सादिक पढ़ा है, समझा है, जाना है, तो फिर हमें मालूम होगा कि ये जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप दोनों की जो कॉम्बिनेशन है, ये जो आपका इम्तिजाज है दोनों का, इस इम्तिजाज में एक मिजाज यकसा है और वो मिजाज सदकात का मिजाज है। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से जब आप तशरीफ लेकर गए हैं, तो इसमें आप देखिए कि उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज जो हजरत अबू बकर सिद्दीक को फेस करना पड़ी है, वो सदकात और ज़कात के इनकारी लोग थे। तो यहां से आपको मालूम होगा कि रसूल करीम और हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरमियान इस दोस्ती की बुनियाद जो थी वो सिद्क थी, सदाकत थी और सदकात थे। ये बात तय पा चुकी है कि हमने पहले भी इसका बहुत दफा जिक्र किया है, और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक का फिर वो जंग करना ज़कात ना देने वालों के खिलाफ और सदकात ना देने वालों के खिलाफ, कि आपकी जो पहली स्पीच है इनके खिलाफ जब बात आई तो उसमें आपने वाज़े तौर पर ये दोनों अल्फाज अलग अलग बयान फरमाए हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक ने और आप रज़ी अल्लाह अन्हु। आपने फरमाया है कि मैं तुमसे सदकात भी लूंगा, मैं तुमसे ज़कात भी लूंगा। तो पता चला कि ज़कात और सदकात दोनों अलग अलग हैं और इनके मकासद भी दोनों अलग अलग हैं। तो जहां पर कायनात के अंदर सिद्क पैदा होता है ना जी, वहां पर सदाकत पैदा होती है, वहां पर तस्दीक पैदा होती है, वहां पर मुसद्दक पैदा होते हैं जो कि सच बोलने वाले भी होते हैं और सदका करने वाले भी होते हैं। तो मुसद्दक जो है अरबी जुबान में सदका करने वाले को भी बोला जाता है। तो यहां से आपको पता चलेगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत जो है, सच्चाई जो है, वो उन सदकात के निज़ाम पर भी, वो सदकात का निज़ाम, वो सदकात के निज़ाम भी आप वसल्लम की सदाकत का हिस्सा है, आपकी सच्चाई का हिस्सा है कि जिनकी तायीद कुरान करीम करता है। तो सादिक और सिद्दीक की इस खूबसूरत चीज को भी आप सामने रखें, कायनात के अंदर फैले हुए सिद्क को देखें। और मैंने अर्ज किया कि हजरत इंसान के अलावा कायनात झूठ से वाकिफ नहीं है,
کائنات کے اندر صدق کا قانون چل رہا ہے، اور یہی صدق کا قانون جو ہے اس پورے نظام کو تھامے ہوئے ہے اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل سے۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھیے کہ صدق میں پھر اب صدقات پیدا ہوئے، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا پچھلے پروگرامز میں بھی کہ صدقے کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے جو اذہان میں جو کچھ بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ انفرادی عمل بہت دفعہ میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ صدقے کو آج ہم کوشش کر کے مزید اور واضح کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک تو ہم نے یہ صدقہ سمجھ لیا کہ جو صداقت پر مبنی چیز ہے، دوسرا ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ صدقہ کہتے ہیں، اور جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ میں صدقے یا رسول اللہ، یہ الفاظ بھی جو ہم استعمال کرتے ہیں صدقے یا رسول اللہ، یا میں عام طور پر ہماری مائیں یہ کہتی ہیں میں صدقے میں قربان، تو یہ الفاظ جب ہم استعمال کرتے ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اکثر اوقات ہمارے کچھ بھائی یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم فلاں کا صدقہ کھا رہے ہیں، فلاں کا، اور اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو صدقہ ہوتا کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر وہ عمل کہ جس کی صداقت کی تصدیق آپ کے عمل سے ہو رہی ہوتی ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آپ کسی بھی عمل کے اخلاص کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جب اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں تو یہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور یہ ایک مسکراہٹ سے شروع ہو کر ہزاروں اونٹ، اور پھر ان سے بھی آگے بڑھ کر انسان جب اپنی جان قربان کرتا ہے اللہ کی راہ میں، تو پھر یہ تمام تر چیزیں اسی کے اندر آ جاتی ہیں، یہ صدقات ہوتے ہیں۔ اور اس پر خیر ہم آگے چل کر کافی ہماری آج انشاءاللہ تعالی گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اگر ہم سورہ المجادلہ آیت نمبر 12 نکال لیں تو یہاں پر ایک بڑی کمال چیز جو ہے نا یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے گا کہ صدقات میں اور زکوٰۃ میں قرآن کریم کیا فرق کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں حکم ہوا تھا کہ آپ جو ہیں، میں سادہ اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ اے ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات کرو، کوئی بھی گفتگو کرو، رسول کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی جب تم سوال کرتے ہو تو اپنی عرض کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرو، صدقہ دے دیا کرو۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور پاکیزہ بھی۔ فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، اور اگر تمہارے پاس نہ ہو تو پھر اللہ جو ہے وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اچھا، یہ اب حکم آ گیا۔ اب ساتھ ہی اس حکم کو اور مزید اس کے اندر گنجائش پیدا ہوئی ہے، اور آپ دیکھیے اشفقتم ان تقدموا بین یدا نجواکم صدقات، کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ تم اپنے عرض سے پہلے کچھ صدقہ دو؟ پھر جب فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ تم اپنے عرض سے پہلے کچھ صدقہ دو، اور پھر جب تم نے یہ نہ کیا تو اللہ نے مہربانی فرمایا، تم پر رجوع فرمایا تو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر صدقہ اور زکوٰۃ ایک ہے تو پھر صدقے کو ہٹا کر زکوٰۃ کی جو ہے وہ تلقین کیوں کی گئی ہے؟ یہاں پر کمال یہ ہے کہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ صدقہ جو ہوتا ہے یہ کائناتی نشو و نما ہوتی ہے، اور جو زکوٰۃ ہوتی ہے یہ ذاتی اور کائناتی نشو و نما ہوتی ہے۔ تو جو لوگ ظاہر ہے کہ ابھی وہ خود جو ہیں وہ سٹیبل نہیں ہیں، وہ خود ابھی اس طرف نہیں آئے کہ وہ ذات کے کسی نظام کے اندر، کسی ایسے سسٹم کے اندر، یا بیت المال کے کسی سسٹم میں، یا انفاق کے اندر، خیر کے کسی نظام میں کچھ دے سکیں، تو انہیں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اقیم الصلاۃ وآتوا الصلاۃ قائم کریں، تاکہ آپ صلاۃ قائم کرنے سے ہوگا یہ کہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے، مزکین میں سے ہو جائیں گے، نشو و نما پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جب آپ نشو و نما پا لیں گے تو پھر آپ صدقات کی طرف آئیں گے۔ تو یہاں یہ ایک بڑی خوبصورت چیز جو قرآن کریم پیش کرتا ہے وہ آیت نمبر 12 میں اور 13 میں ہے کہ پہلے حکم یہ ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنے سے پہلے آپ جو ہیں وہ صدقہ کر دیا کریں، اور اگلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ صدقات نہیں دے پاتے تو پھر اس کا حل یہ بتایا گیا ہے کہ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو فوراً جہاں پر فے آتا ہے وہاں پر بات فوراً ہوتی ہے، اور اگلا سولوشن دیا گیا ہے
کہ फ़अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, और फिर तुम सलात कायम करो और ज़कात अदा करो, वातिउल्लाह व रसूलहू, और इताअत करो अल्लाह और की रसूल की। तो वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून, और जो तुम अमल करते हो अल्लाह उससे खबीर है। तो यहाँ पर कुरान करीम ने दो चीज़ें जो बड़ी कमाल अंदाज में बता दी हैं कि सदक़ात वो इंटरनेशनल या कायनाती वो निज़ाम कि जो आपकी ज़ात से बाहर जो है वो काम कर रहा है, कायनाती निज़ाम जो आपकी ज़ात से बाहर भी काम कर रहा है, अगर आप उसका हिस्सा नहीं बन पा रहे, माशरे में आप किसी का हिस्सा नहीं बन पा रहे, किसी खैर के अमल में कोई किरदार नहीं अदा कर रहे, कोई ऐसा काम जो सदक़ात के अंदर आता है वो आप नहीं कर रहे, सदक़ात आप देने के काबिल नहीं हैं, तो सबसे पहले अपने आप को स्टैंड कीजिए। तो आप अपने आप को स्टैंड कैसे करेंगे? वक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, सलात कायम करें। सलात की तक़वीम के साथ हमने बताया था कि नमाज उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक नमाजी कायम ना हो। तो जब नमाजी कायम होगा, जब वो अपने पाँव पर कायम हो जाएगा, तो फिर वो अगले लम्हे नशोनुमा पाने लगेगा ज़कात की सूरत में, मुज़क्कीन की सूरत में, और फिर ये ज़कात जो है उसे सदक़ात की तरफ ले जाएगी। याद रखें कि सदक़ात जो हैं ये ज़कात का हतमी नतीजा है। सदक़ात जो हैं ये ज़कात की हतमी शक्ल हैं। वो कुरान करीम के अंदर एक आयत आती है, मैं दोबारा मैं ज़रा देख कर आपको बता देता हूँ, आयत नंबर 10। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि सदक़ात और ज़कात के दरमियान क्या फ़र्क करता है कुरान। तो जो सदक़ात देने के काबिल नहीं होता उसे ये कहा गया है कि आप नशोनुमा पाएं, अपने पाँव पर खड़े हों, फिर आप ज़कात के काबिल होंगे, आप स्टेबल हो जाएंगे, और फिर स्टेबल होने के बाद आप ज़ात से निकल कर कायनात की खिदमत करने के काबिल हो जाएंगे। तो ये सदक़ात और ज़कात का फ़र्क है। सदक़ात में हमने बताया कि ये कायनाती नशोनुमा होती है, जबकि ज़कात के अंदर ज़ाती और कायनाती नशोनुमा होती है। ज़कात उसकी बुनियाद है, सदका उसका नतीजा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब मैंने अर्ज किया कि ये दोनों काम हो गए हैं। सदका जो है ये ज़कात की हतमी शक्ल है। अब ये देखिएगा कि करता क्या है कुरान। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौतु फ़यक़ूला रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। और हमने तुम्हें जो रिज़्क़ दिया इससे इस वक्त से पहले पहले कुछ हमारी राह में खर्च कर लो, ताकि तुम में से किसी को मौत आए तो ये कहने लगे कि ऐ मेरे रब, तूने मुझे थोड़ी सी मुद्दत क्यों, मोहलत क्यों नहीं दी कि मैं सदका देता और मैं सालिहीन में से हो जाता। अब आप ये देखिए कि मौत का वक्त है, या मौत के बाद, या मौत से पहले, या मौत के वक्त, तीनों हालतों को आप देख लीजिए कि वो ये कह रहा है कि अब कुछ करने के काबिल नहीं हुआ, तो वो कह रहा है कि थोड़ी सी मोहलत मुझे दे दीजिए। ये नहीं कह रहा कि मुझे मौका दीजिए तो मैं हज कर लूँ, मैं उम्रा कर लूँ, मैं नमाज पढ़ लूँ। हालांकि सारी चीज़ें लाजिम हैं और चल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनके नताइज भी आ रहे हैं, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों की जो हतमी शक्ल है वो उस पर बात कर रहा है। और वो कह रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो कहेगा कि जनाब मुझे मौका दीजिए तो मैं सदका दूंगा और फिर सालिहीन में से हो जाऊंगा। आप ये देखिए कि सदका जो है ये किसी भी अमल की हतमी शक्ल है। एक मोमिन को उसका सदका बचा लेता है। और ये इतनी बड़ी दलील है कि कुरान करीम, ये देखिए, ये सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 10 है, वअनफिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम। और मिम्मा का लफ्ज़ तो हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि जो कुछ भी है, जो भी रिज़्क़ आप अल्लाह की राह में खर्च करें। वअनफिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूलु रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़। तो फिर मैं करूंगा क्या? फिर मैंने बताया कि जहां पर फे आता है वो फौरन की बात होती है, इसमें मुसाफत नहीं होती। सुम्मा का लफ्ज जब आएगा कुरान करीम के अंदर तो उसके अंदर मुसाफत होती है, वा के अंदर भी मुसाफत आ जाती है। लेकिन जब फा का लफ्ज आता है ना जी, तो ये काम है फौरन करने वाला। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे मौका दीजिए तो फौरन से फिर मैं जो पहला काम करूंगा वो ये करूंगा कि मैं सदका जो है वो दूंगा, ताकि मैं सालहीन में से हो जाऊं। तो पता चला कि ज़कात की हतमी शक्ल जब आपके सामने आएगी तो वो सदकात होंगे। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि सदकात में, इससे पहले भी हम बहुत सारी चीज़ें आपके सामने पेश कर चुके हैं, लेकिन आज हमारी कोशिश ये होगी कि तकरीबन अर्क रेजी की जाए और वो हतमी शक्ल भी आपके सामने रख दी जाए कि हमें ये मालूम हो कि सदकात करते क्या हैं, ज़कात करती क्या है,
ان دونوں کے درمیان بنیادی فرق کیا ہوتا ہے، اور پھر اس پر ہم آگے انشاءاللہ تعالی مزید گفتگو کرتے چلیں۔ یہاں پر ایک اور بھی چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب جب ہم صدقے کی بات کرتے ہیں تو یقیناً اس میں آپ نے پہلے بھی یہ بات کی تھی اور آگے چل کر بھی ہم اس پر بات کریں گے کہ ہمارے ہاں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ جس کی جتنی مرضی ہے وہ اتنا صدقہ دے۔ یہ اختیاری بات آ گئی۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جس کی جتنی مرضی ہوگی وہ اختیاری بات ہے اس کی، وہ اختیاری معاملہ ہے اس کا، تو وہ جتنی اس میں وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو میں یہ بھی چیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سورہ توبہ 58 اگر آپ نکال لیجیے، سنیے گا جی ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو صدقات تقسیم کرنے پر تم پر اعتراض کرتا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقات تقسیم کرتے ہیں تو وہ اس پر اعتراض کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے جی؟ اعتراض کرتا ہے۔ تو اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، مطلب ان کی مرضی کے مطابق اگر آپ ان کو کچھ دے دیں، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، تو ان میں سے اگر آپ کچھ ان کو دے دیں تو یہ راضی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وَإِنْ لَمْ يَعْطُوا مِنْهَا، اور اگر آپ اس میں سے ان کو کچھ نہ دیں تو پھر وہ کچھ نہ دیا جائے تو اس وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں، یسخطون۔ تو پتہ چلا کہ کیا صدقات جو ہے یہ من مرضی یا اختیاری بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو دل کرتا تھا وہ اس کو دے دیتے تھے، جتنا دل کرتا تھا اس کو دے دیتے تھے۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو صدقہ دینا ہوگا اس کا بھی حساب ہے، آپ کو صدقہ ایک لمٹ، ایک سسٹم کے مطابق دینا ہے، اور یہ آیت اس کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنی اختیاری اور مرضی کی بات کر رہے ہوتے تو ٹھیک ہے، وہ جس کو جتنا مرضی چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر معاملہ تو کچھ اور ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کوئی وہ ہے جو صدقات تقسیم کرنے پر تم سے ناراض، اعتراض کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، صدقات کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، اور اگر اس میں سے اسے کچھ دے دیا جائے تو کہتا ہے ٹھیک ہے اب مجھے قبول ہے کیونکہ اب اسے مل گیا، اور اگر اس میں سے اسے کچھ نہ دیا جائے تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ صدقات کو تمام تر معاملات کے اندر من مرضی کے اوپر لے جائیں آپ، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا یہ بات من مرضی کی نہیں ہے جی۔ قرآن اس من مرضی کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ بتاتا ہے کہ صدقات کی لمیٹیشن ہے، صدقات کی لمٹس ہیں، اور اس لمٹ کے مطابق جب ہم اس سسٹم کے، اس میکنزم کے اوپر نہیں چلیں گے تو پھر ہم مانگنے والوں میں سے ہوں گے جی۔ اور جو ہمارا اس وقت حال ہے اس کو بھی آپ سامنے رکھ لیجیے۔ تو ایک اور بھی بڑی میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ایک حدیث ہے، جامع ترمذی کے اندر ہے، حدیث کا جو نمبر ہے یہ بھی بڑا کمال ہے، مجھے بڑا پسند آیا۔ یہ 3300 حدیث نمبر جو ہے یہ 3300 ہے، 3300، 3300 اس کا نمبر ہے، 3300۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ جب صدقات کی بات آئی، وہ پھر ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا سورہ المجادلہ کے اندر کہ جب رسول سے کوئی بات پوچھو تو صدقہ کر لیا کرو۔ کمال دیکھیں قرآن کریم کا، ایک پوچھنے والے کو الٹیمیٹ جو رزلٹ ہے، نتیجہ، وہ اس کو پہلے دیتا ہے اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ سوال کیجیے، کہ ان تمام تر سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آدھے وہیں پر حل ہو جاتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے حق کو، حقوق کو تسلیم کر لے، بات تو وہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ بات آئی تو حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جو آیت پڑھی گئی تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر عمل کیا ہے۔ اب وہ اس حدیث کے مطابق، حدیث جامع ترمذی 3300 میں حضرت علی کے حوالے سے ایک حدیث ملتی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ وہ صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات پوچھی اس پر صدقہ فرمایا، صدقہ فرمایا ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ یہ صدقہ کتنا، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور حدیث میں دوسرے مقام پر
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے حضرت علی سے کہ یہ صدقہ کتنا ہونا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ لیجئے جو آپ کو بہتر لگے. تو حضرت علی خود اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک دینار تھا جس کے میں نے 10 درہم لے لیے، اس کو چینج کروا کے میں نے اس کے 10 درہم لے لیے، اور پھر جب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا تھا میں 1 درہم دیتا تھا اور آپ سے سوال پوچھ لیتا تھا. اب آپ یہ دیکھیے اس میں حضرت علی یہ فرما رہے ہیں، اور یہ پوری ایک باقاعدہ بات چیت ہو رہی ہے. بات میں الفاظ میں اس طرف نہیں جا رہا، میں صرف اتنی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ صدقے کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ کیسا ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے. یہ آپ دیکھیے اب یہ جو سوال ہے کہ یہ کیسا ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے، اور اس کا جو اس کا حدیث نمبر ہے 3300، تو 33 کی بات جب آتی ہے تو پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 1/3 صدقات، 1/3 زکوٰۃ اور 1/3 ایک مزدور کی محنت ہوتی ہے جو حق سائل والمحروم ہوتا ہے. تو یہ 33 کا فگر تو ہم بتا چکے ہیں، اس 33 کے فگر کے اوپر ہماری بات ہو چکی ہے. تو پھر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ صدقات جو ہوتا ہے یہ کائناتی نظام کے اندر آپ کی ادائیگی ہوتی ہے، انفاق ہوتا ہے. زکوٰۃ جو ہوتی ہے اس میں آپ کی ذات نشو نما پاتی ہے، ذات نشو نما پائے گی، آپ سٹیبل ہوں گے تو پھر آپ اس کائناتی نظام کے اندر کردار ادا کر سکتے ہیں. جب تک ذات سٹیبل نہیں ہوگی آپ اس کائناتی نظام کے اندر جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے. وہ جس کا ہم نے بتایا کہ موت کے وقت جو ہے وہ جو بات آ رہی تھی، تو اس سے پچھلی آیت ہم نے پڑھی ہے جی، کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک انسان کو جب موت آئے گی تو وہ حسرت کرے گا کہ میں صدقہ کروں. تو پھر آپ اس میں سے اس بات کو بڑے آرام سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صدقات جو ہے وہ زکوٰۃ کی حتمی شکل ہے. زکوٰۃ صدقات کی حتمی شکل ہے. تو صدقات کی ہم نے بتایا کہ یہ زکوٰۃ کی الٹیمیٹ جو شکل ہے. تو جب تک ہم اپنے پاؤں پر قائم نہیں ہوں گے، یہ زکوٰۃ ہے جس میں ہماری ذات کی نشو نما ہوتی ہے، جس میں ہم کائنات کے اندر حصہ دینے کے قابل ہوتے ہیں، اور جب ہم کائنات کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ اسے صدقات کہتا ہے. یوں ہاں یہ 3 ڈائمینشنل پروگرام کے جس کے اوپر ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جس میں صدقات ہیں، جس میں زکوٰۃ ہیں، اور جس میں حق السائل والمحروم ہیں. یہاں سے ایک چیز اور بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جی، کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ صدقہ یا رسول اللہ، صدقہ یا رسول اللہ، جی جزاک اللہ. تو یہ صدقہ یا رسول اللہ میں اب ہمیں دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بھی پوچھنا ہوگا اپنے آپ سے بھی، اور جہاں جہاں ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا آپ نے الصادق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک کے مطابق صدقہ کیا ہے؟ اگر آپ نے صدقہ کیا ہے تو پھر اب ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ صدقہ یا رسول اللہ، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اوپر کام کرتے ہوئے چلتے ہوئے ہم نے صدقات دیے ہیں اور صدقات دینے کے حامی ہیں. اچھا جی، دوسرا جب ہم کوئی قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں اور اس آیت کے آخر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ صدق اللہ العظیم، تو صدق اللہ العظیم کے الفاظ جو ہیں یہ بھی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں جی کہ ہر آیت کے اختتام میں اللہ جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ تصدیق جو صداقت ہے یا سچائی ہے، اسی سچے نبی کو سامنے رکھتے ہوئے، سچے رسول کو سامنے رکھتے ہوئے، سچی کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے اور سچے رب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بھی اپنی عمل سے، اپنے صدقات سے اپنی تصدیق کرنی ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کی کتاب کی. تو صدق اللہ العظیم جو ہے یہ صرف خالی اتنی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ نے سچ فرمایا، بلکہ اللہ نے جو سچائی فرمائی ہے اس پر جو مصدقین ہیں انہوں نے صدقات بھی دیے ہیں. تو اب یہ صدقات کے، خیر صدقات کے اوپر ہماری آگے بات چیت جو ہے وہ چلتی چلی جائے گی. اس میں من مرضی نہیں چلے گی، یہ ہم نے آپ کو بتا دیا سورہ توبہ آیت نمبر 58 کے اندر کہ یہ من مرضی والا معاملہ نہیں ہے، یہ اختیاری بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ آپ نے پوچھا کہ صدقہ، یہ ترمذی کی جامع ترمذی کے اندر 3300 حدیث ہے، اس میں آپ سے ہم نے پوچھا ہے کہ صدقہ کتنا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، اور ان تمام تر چیزوں کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں جی. اچھا، اب یہ تو آگے صدقات، اور صدقات کے اوپر ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ صدقہ زکوٰۃ کی حتمی شکل ہے. اب اگلا لفظ ہے ہمارے پاس ایک، یہ تو صدقہ ہے، اور صدقات کے ہی نظام کے اوپر ہم پچھلے جتنی بھی ویڈیوز میں بات کر رہے ہیں. اب آتے ہیں ہم زکوٰۃ کی طرف.
ज़कात में हमने आपके सामने ये बात रखी थी कि जहां पर ज़े काफ ज़क आएगा और जहां पर ज़े काफ ज़िक आएगा अरबी जुबान के अंदर, तो जो चीज़ ज़ायद ज़रूरत होगी ज़े काफ कैंची वाले के साथ वो उसकी उस चीज़ से अलग हो जाएगी, और जो शाहकार बाकी बचेगा, जो नशो नुमा पालेगा, उसे ज़क कहा जाता है। इसके बारे में हमने बताया था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया है कि ये आपको हिकमत सिखाते हैं, किताब सिखाते हैं और आपकी तज़किया करते हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते ही ये हैं कि वो हमारी ज़ात पर पड़े हुए बोझ को उतारते हैं और हमारी ज़ात और हमारी जो है वो पर्सनैलिटी को निखार कर सामने ले आते हैं और हमारी जिम्मेदारियों को भी हमारे सामने पेश करते हैं। तो ज़क के अंदर जो खूबसूरती ये है कि ज़कात के अंदर आपकी ज़ाती नशोनुमा होती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम हमें ये बताता है कि अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, सलात कायम करो और ज़कात अदा करो। तो इसका मतलब ये है कि ज़कात जो है वो हमारी ज़ाती नशोनुमा के लिए है, ताकि हम कायनाती नशोनुमा में अपना किरदार अदा कर सकें। जी फराज भाई, बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर ज़ुबैर भाई, आपने माशाल्लाह बहुत तफसील के साथ हमें ज़कात का और सदक़ात का जो फ़र्क है उसको बयान किया है। उसको मैं अगर इस तरह से सम अप करूं तो आप इसमें हमारी रहनुमाई फरमाइएगा कि ज़कात बेसिकली हमारा डेवलपमेंट फंड भी हो सकता है और हमारी अपने ज़ात के ऊपर या किसी और के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट फंड हो सकता है जिससे वो ज़ाती तौर पर मुस्तहकम हो जाए और वो उस दर्जे तक पहुंच जाए कि वो ना सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी पे आ जाए बल्कि सदकात के जरिए उस निज़ाम को भी मुस्तहकम करने की पोजीशन में आ जाए जिसने दूसरों की ज़रूरत को पूरा करना है। तो इसमें थोड़ा सा अगर आप रहनुमाई कर दें कि इसको इस तरह से ठीक बयान किया जा सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये बात बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है कि होता ही ये है कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए ज़कात जो है ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी नशोनुमा है और इसमें डेवलपमेंट है आपके लिए। और मैनेजमेंट जो है उसके लिए ये ज़कात और सदक़ात दोनों, इस पर हमारी काफ़ी तवील गुफ्तगू हो चुकी है। बिल्कुल ये जो बात आप फरमा रहे हैं कि जो ज़कात है ये ज़ाती नशोनुमा है, और ज़ाती नशोनुमा होगी तो कायनाती नशोनुमा के अंदर हम हिस्सा डालेंगे। और बिल्कुल मैं आपकी इन दोनों बातों से मुत्तफ़िक हूँ। जी जज़ाकल्लाह खैर। तो जुबैर भी बात को आगे बढ़ाते हैं कि हमारे यहाँ ज़कात को पहले तो हमें यही नहीं पता था कि ज़कात और सदक़ात में फ़र्क क्या है। हमने इस फ़र्क को समझा और हमें पता चला कि सदक़ात जो है वो हमारा जो हम जिस सच्चाई पे खड़े हैं उस सच्चाई को कंफर्म करने के लिए हमने जो अनफाक करना है वो सदक़ात है और उसके लिए हमें अपने आप को स्टेबल करना है वो ज़कात है। अब इनकी शरई जी, हैसियत क्या है? हमारे यहाँ अमूमी तौर पर ज़कात को तो फ़र्ज करार दिया जाता है जबकि सदक़ात को नफल कहा जाता है। तो कुरान करीम और सीरत नबवी की रोशनी में इनकी शरई हैसियत क्या है? जज़ाकल्लाह। कुरान करीम इसको जी वन लाइन आंसर करता है, 5 लाइन आंसर बल्कि मैं तो कहूँगा कि कुरान करीम में यही सूरह तौबा आयत नंबर 60 अगर आप निकाल लें तो आप देख लीजिए कि सदक़ात कहाँ स्टैंड करते हैं और सदक़ात से होता क्या है। सूरह तौबा आयत नंबर 60, इसी के अंदर जो है हमारे मसारफ भी आ जाएंगे और हमें ये भी पता चल जाएगा कि सदक़ात क्या चीज़ हैं और क्या ये फ़र्ज हैं, और अगर ये नफल हैं तो फिर किस सूरत में है, ये ज़रा आप देखिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, बेशक सदक़ात जो हैं ये फ़ुक़रा के लिए हैं, वल मसाकीन, और मसाकीन के लिए हैं। फ़ुक़रा जो हैं ये वो हैं कि जो मोहताज हैं। फ़ुक़रा जो हैं ये जिन्हें ज़रूरत होती है ये वो हैं, ज़रूरतमंद जो हैं। अच्छा, मसाकीन जो कुरान करीम के हैं वो तो काम करते हैं, जबकि हमारे यहाँ जो हमारे मसाकीन हैं वो मांगते हैं। तो कुरान करीम का जो मिस्कीन है वो काम करने वाला होता है। ये वो इंसान होता है कि जिसके अखराजात उसकी आमदनी से ज़्यादा होते, उसे मिस्कीन कहा जाता है। इन्नमा सदक़ातुल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन। अल आमिल अरबी ज़ुबान में इसका बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, लेकिन जो बैतुल माल में काम करने वाले लोग होते थे उन्हें आमिलीन कहा जाता था।
یہ بات ذہن میں رکھیے. گورنمنٹ سرونٹس جو ہوتے ہیں انہیں بھی، گورنمنٹ سرونٹس کو بھی عاملین کہا جاتا ہے. اچھا جی. والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم، اور جن کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈال دے. عام ترجمہ تو اس کا یہ ہے، لیکن دلوں کی الفت کے لیے بھی آپ صدقات کو استعمال کر سکتے ہیں کہ کسی دوسری قوم پر اگر کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ان کی دل جوئی کے لیے. تو دل جوئی کے لیے آپ مؤلفات القلوب کے لیے جو ہیں یہ صدقات کو استعمال کر سکتے ہیں. اب آیا ہے خطرناک فیز، وفر رقاب، اور وہ جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں. وفر رقاب، اب یہ دیکھیے کہ رقاب وہ ہیں کہ جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں. والغارمین، اب گردن کس کس کی کس کس انداز میں پھنسی ہوئی ہے وہ ہم جانتے ہیں. وہ کوئی مقروض ہے، کوئی جس حال میں بھی ہے. اب ان گردنیں آزاد کرنے کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں بھی صدقات استعمال ہوں گے. وفر رقاب والغارمین، وہ جنہیں جرمانہ ہوا ہے، جنہیں جرمانے ہوئے ہیں یہ بھی صدقات ہی ان کو پے کریں گے. وفی سبیل اللہ و ابن السبیل، اور اللہ کی راہ میں، اور وہ ابن السبیل وہ جو اللہ کی راہ میں کام کرنے والے ہیں ان کے لیے. اب یہ جو 8 مصارف بتائے گئے ہیں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ سے پیدا ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ جو دینے والا ہے اس کی تو بات نہیں ہو رہی. جو دینے والا ہے وہ تو مزکی ہے، اور وہ جو مزکی انسان ہے وہ اسٹیبلڈ ہے. یہ اسٹیبلٹی اس کی دکھائی دے رہی ہے کہ یہ تو بالکل اپنے ٹانگوں پر، اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا ہے. مینس کہ وہ معیشت میں، اکانومی کے اندر بڑا مضبوط ہے، تبھی تو وہ دے رہا ہے. اچھا، جب وہ دے رہا ہے تو اب وہ دینے کے بعد وہ جو عمل کر رہا ہے، یہ جو 8 عوامل کیے جا رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ مصارف الزکوٰۃ ہیں. جبکہ قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ یہ 8 کے 8 مصارف الصدقات ہیں. اب آگے بڑھیے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے. جبکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ صدقہ جو ہوتا ہے یہ نفل ہے، یہ نفلی عبادت ہے. قرآن کریم میں یہ کہا کہ یہ فرض ہے، اور یہ جن جن قوموں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے آج دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ وہ قومیں کہاں سٹینڈ کرتی ہیں. کون کون سی ایسی قوم ہے جو گردنیں آزاد کر رہی ہے اپنے صدقات، اپنے وہ جو جمع ہوتا ہے انفاق ان کا خیر میں سے، وہ گردنیں آزاد کرتے ہیں. وہ جن کو جرمانے ہوتے ہیں، وہ دیکھیے ججز کی ویڈیوز آپ دیکھیے اکثر یوٹیوب پر آ جاتی ہیں کہ کسی کو جرمانہ ہو جائے تو وہ وہاں امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک جج یہ کہہ دیتا ہے کہ دیکھیے میرے پاس کچھ لوگوں نے رقم بھیجی ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک رقم ہے جی، اگر کوئی انسان کسی جرم میں پھنس گیا ہے اور اسے جرمانہ ہو گیا ہے تو ہم اس کی جگہ جرمانہ دینے کے قابل ہو، یہ اس کا جرمانہ دے دیجیے. حیران کن بات ہے جی. اور بھی بہت سے ممالک کے اندر ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں نہیں ہے، الحمدللہ یہ پاکستان میں بھی ہے، لیکن پاکستان میں اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. پاکستان میں ایسا بہت سے خیر والے لوگ ہیں کہ جو خاص طور پر عید، بڑی عید، چھوٹی عید کے اوپر وہ یقیناً بالیقین میں تو جانتا ہوں کچھ لوگوں کو کہ وہ مختلف جیلوں میں جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ان کی گردنیں آزاد کرواتے ہیں. الحمدللہ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں ان کو کوریج نہیں ملتی، لیکن یہ کام لوگ کر رہے ہیں. اب پتہ یہ چلا کہ واللہ، اچھا آیت کو مکمل کر لیتے ہیں کہ واللہ علیم الحکیم، کہ بے شک اللہ علیم ہے اور حکیم بھی ہے، علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اب یہاں پر علم و حکمت کے تناظر میں جب آپ اس آیت کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ صدقات جو ہیں یہ فریضہ ہیں. فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہیں. اور میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ کتبہ کا لفظ جب آئے گا قرآن کریم کے اندر تو یہ اس کے اندر آپشنز مل جائیں گے. کتبہ علیکم الصیام، آپ پر صیام جو ہیں یہ رکھنا آپ پر، اب عام ترجمہ یہ فرض کر دیے گئے ہیں، وہاں پر کتبہ کا لفظ ہے. اب ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ مناسب الفاظ نہیں ہیں جو کتبہ کو بیان کر سکیں. اسی لیے میں 2-4 لفظوں میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کتبہ کا لفظ جہاں پر بھی آئے گا قرآن کریم کے اندر وہاں پر آپ کو آپشن ملے گا. آپشن یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں، اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کی گنتی کو رمضان کے بعد پورا کر لیں، نہیں رکھ سکتے تو کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں. اب یہ جو جہاں پر آپ کو آپشنز ملیں گے وہاں پر کتبہ کا لفظ ملے گا، کتبہ کا لفظ ملے گا.
یعنی فرائض ہی کی طرف آپ نے بڑھنا ہے، لیکن اس میں آپ کو آپشنز مل گئے. اب کتب علیکم القتال، اب قتال جو ہے وہ کتب کیا گیا ہے، لیکن اب آپ دیکھیے کہ وہاں پر بھی دو آپشنز دے دیے گئے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے نام پر اس کو معاف کر دیں اللہ کی رضا کی خاطر تو یہ تو بہت ہی بڑا اجر ہے، اور اگر وہ دیت دیں تو دیت لے کر آپ اس کو معاف کر دیں، یہ بھی ایک آپشن آپ کو دے دیا گیا ہے. تو جہاں پر بات آپشنل ہوگی وہاں پر کتبہ کا لفظ آئے گا، لیکن جہاں پر کوئی آپشن نہیں آئے گا، ون سائیڈڈ آرڈر ہوگا، وہاں پر قرآن کریم لے کر آتا ہے لفظ فرضا. فرضا تو اب فریضۃ من اللہ سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ صدقات جو ہیں یہ فرض ہیں یا نفل ہیں. میں نے آپ کے سامنے وہ آیت سامنے رکھ دی تھی کہ سورہ توبہ آیت نمبر 58 کہ مرضی نہیں چلے گی، جس طرح کہ وہ رسول کریم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ اگر ہمیں زیادہ دے دیں تو ٹھیک ہے ہم مان جائیں گے، اگر زیادہ کم دیں گے تو ہم جو ہے ناراض ہو جائیں گے. تو کمی اور جو ہے وہ زیادتی اور کمی دونوں صورتوں میں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اپنی من مرضی سے جس کو جتنا دل چاہے وہ ہم کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا. صدقات ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، جو قوم اس نظام کو سمجھ جائے گی وہی آگے بڑھ سکتی ہے. تو یہاں پر وہ جو آپ کا سوال تھا کہ کیا یہ جو ہے یہ نفلی جو ہے وہ عبادت ہے یا یہ فرض ہے، تو جناب یہ فرض ہے. نفل کی صورت میں اس شکل میں چلی جاتی ہے یہ کہ جب آپ اپنے حصے میں سے، ایک تو آپ یہ کاروبار کر رہے تھے، اس میں آپ نے صدقات نکالے، اللہ کا حق نکالا، مال کا حق نکالا، جو زکوٰۃ نکالی آپ نے انویسٹمنٹ کی اس کے اندر ڈیولپمنٹ کے لیے، اچھا جی مینجمنٹ ڈیولپمنٹ دونوں اس چیزوں کے لیے. اب آگے یہ چلیے کہ اپنا جو آپ کو تیسرا حصہ آپ کا نکلا، اس میں جو آپ کا محنت کا تھا 33%، 1/3 جو آپ کا بنا، 100 روپے میں سے 33 روپے جو آپ کے بنے، 33 اللہ کے بنے، 33 ری انویسٹمنٹ ہو گئی. تو یوں آپ کا کاروبار بہترین فلو کے اندر آ گیا. اور اس کے بعد یہ جو آپ کا مال ہے، جو آپ جو حق السائل والمحروم ہے، اس یہ جو محنت کا حصہ ہے آپ میں، جن میں سے آلریڈی آپ صدقات اور زکوٰۃ نکال چکے ہیں، اس میں سے اگر آپ کچھ دینا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. اب یہاں پر آپ امپلیمنٹ کر لیں کہ آپ نے کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے، تو یہ نفل میں آئے گا. اب اس میں یہ فریضہ جو اصل جو فریضہ تھا وہ آپ نے وہ 3 کے اندر پورا کر دیا. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے حصے میں سے دیا ہوا 1 درہم زکوٰۃ میں سے دیے ہوئے 100 درہم سے بہتر ہے. لیجئے جناب کہ آپ تو اس جو آپ کی حق المال ہے، مال کا جو حق ہے، آپ اس میں سے نہیں نکال سکتے، اس میں سے نہیں دے سکتے. آپ اگر دیں گے تو پھر اپنے حصے میں سے دیں اور آپ کی مرضی ہے. اور اگر اس میں سے آپ مطلب 3 جو ہے وہ تقسیمیں کرنے کے بعد اگر آپ اپنے مال میں سے مزید کچھ دینا چاہیں، مثال کے طور پر اب جو تنخواہوں پر کام کرنے والے ہیں، جو بزنس مین نہیں ہیں، اگر وہ صدقات اور زکوٰۃ نہیں دے رہے چونکہ آلریڈی ان کی تنخواہوں میں سے زکوٰۃ اور صدقات کٹ جاتی ہے، اس کے باوجود وہ اپنی تنخواہ میں سے جو ہے وہ کسی کو کوئی مدد کرتے ہیں جو ہے وہ صدقات کی شکل میں، تو یہ ان کے نوافل ہیں، نفل ہیں، ان کے لیے بہتری ہے ان کے لیے. اب یہاں پر وہ اپنے پہلے بڑا فرض پورا مکمل کر چکے. تو قرآن کریم میں جو صدقات کی بات آئی تو وہ صدقات کے جس میں اقوام کی تقدیر چھپی ہوئی ہے، اقوام کی اصلاح چھپی ہوئی ہے، اقوام کا مستقبل چھپا ہوا ہے، وہ فرض پر ہے، وہ فرائض ہے. تو صدقات کے فرض ہونے پر کسی قسم کا کوئی انکار نہیں ہے جی. یہ جو اس کو ہم نے نفلی عبادت، کالی ککڑی، کالی بکری، کالے چھولے، یہ جو ہمارے ہاں ورڈ استعمال کیے جاتے ہیں صدقے اس کو لے کے، صدقات کو لے کے، تو یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک پورا سسٹم ہے، ایک نظام ہے. تو قرآن کریم جو ہے یہ اس کو فرض قرار دیتا ہے. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ زبیر بھائی. انشاءاللہ اس کی جو جزیات ہے اس کے اوپر تو ہم الگ سے پروگرام کریں گے. ابھی ہمارا جو مقصد ہے کہ ہم ان اصطلاحات کو فردن سمجھیں، اور اس کے اندر جو حکمت پوشیدہ ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک سبق پنہا رکھا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسی سلسلے میں زبیر بھائی میرا جو سوال ہے یا میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے کہ صدقات بیسیکلی وہ فنڈ ہے جو کہ ضرورت مندوں کے لیے ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، عاملین کے لیے، دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے، گردنیں چھڑانے کے لیے، قرضہ اتارنے کے لیے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اور وابن السبیل جو مسافر ہیں ان کو. تو یہ اس کے 8 مصارف بھی ہیں اور یہ فرض ہے.
ये अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है सदका जो है। तो हमें ये पता चला कि ये मसारिफ़ सदक़ात हैं। लेकिन सदका तक पहुंचने से पहले, जैसे हमने सूरह मुजादला की आयत नंबर 12 में भी देखा, 13 में भी देखा, कि वहां पे अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या तुम इस बात से डर गए कि तुम अपनी अर्ज से पहले कुछ सदका दो, और अगर मतलब तुम ये नहीं कर सकते तो अल्लाह ताला हुक्म क्या दे रहा है कि तुम नमाज कायम करो और ज़कात दो, यानी अपने आप को स्टेबल करो। यानी जो मसारफ़े सदकात हैं या सदकात को पूरा करने के लिए हमें ज़कात पैदा करनी होगी, और उन्हीं उसी ज़कात के ज़रिए से हम अपने आप को स्टेबल करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, ताकि वहां से हम सदकात देने के काबिल हो जाए। तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक है। मैं ये समझूं कि ये इंटरलिंक भी हैं, और इसलिए दोनों दोनों ही फर्ज हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये दोनों कुरान करीम के अंदर फर्ज हैं जी। ज़कात भी फर्ज है, सदकात भी फर्ज हैं। और कुरान करीम में जहां जहां आप देखेंगे वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, वो कहता है कि पहले कायम हो जाओ। अब तक़वीम के अंदर आपका जो है वो कायम होना बहुत जरूरी है। और जब तक आप खुद कायम नहीं होंगे, आप माशरे के अंदर कहीं भी किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। तो वो पहले आपको कायम करता है सलात के जरिए, और फिर सलात के जरिए आपको ज़कात, वहां ज़कात प्रोड्यूस होती है, आप ज़कात के जरिए नशोनुमा पाते हैं। और जब आप नशोनुमा पाते हैं तो फिर आप अपनी ज़ात से निकलकर कायनात में हिस्सा डालने के काबिल हो जाते हैं। जब हम अपनी ज़ात से निकलकर हमें कायनात की फिक्र पड़ती है, और इस पर जो हम लोग देते हैं अपने माल में से, जान में से, जो कुछ भी हम खर्च करते हैं, ये सदकात के अंदर से आती है जी। ये सदका होता है। अच्छा, इसमें एक बात जो मैं आपकी इस बात से मेरे जहन में पैदा हुई है कि अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, अगर हम इसको यूं डिफाइन करने की कोशिश करें कि सलात तब कायम होगी जब ज़कात देने वाले पैदा होते जाएंगे, तो ये आपस में किस तरह से मतलब इसको बहुत हम बुनियादी बात है कर। ये, बहुत बुनियादी बात है। बाज़ औक़ात कुरान करीम नतीजा पहले पेश करता है और अमल बाद में, बाज़ औक़ात अमल पहले पेश करता है और नतीजा बाद में। तो इस आयत को आप उल्टा लें या सीधा लें, दोनों हालतों में आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाएंगे। सलात भी, ज़कात भी, ज़कात भी, सलात भी। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई इस तरह है कि अब सलात का जो निज़ाम हमने जिस पर बात की थी कि बाकायदा आप ये देखें कि लोगों को इकोनॉमिकली ख़त्म करने के लिए ऐसे ऐसे बायो मिसाइल्स पेश किए गए दुनिया के सामने, कोरोना या दूसरे किसी चीज़ों को सामने रखते हुए, कि एक टाइम ये आ गया कि वो जो हमारा किबला है वहां पर उम्रा रुक गया, वहां पर हर चीज स्टॉप हो गई। मस्जिदों में लोग जो है वो 2-2 फुट के फासले पर खड़े होके जो है वो नमाज अदा करने लगे। तो पता चला कि ये सारे काम इसीलिए किए जाते हैं कि ये सलाद किसी तरीके से, ये जो इनका सल होना, कंबाइंड कोऑर्डिनेशन के अंदर एक दूसरे से वाकिफ होना, एक दूसरे के साथ चलना और एक मकाम पर इकट्ठा होना, इस चीज को खत्म करने के लिए तमाम तर हीले चेले किए गए हैं ये सारे मामलात में। लेकिन आप देख लें, जहां पर सलाद कायम है, जहां पर लोगों के दरमियान कंबाइंड कोऑर्डिनेशन है, जहां लोग एक दूसरे से वाकिफ हैं, कबाइल से वाकिफ हैं, खानदानों से वाकिफ हैं और रिश्तेदारों से वाकिफ हैं, तो वहां पर जहां पर ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पर ज़कात पैदा होती है। वहां पर लोग एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, वहां पर एक दूसरे को कदमों पर, उसके पैरों पर खड़ा करते हैं। तो ज़कात करती ही है जी। ज़कात पूरे कुरान करीम के अंदर ज़क का लफ्ज जहां पर आप देखेंगे वहां पर तस्फिया आपको दिखाई देगा। तस्फिया ये है कि आपको क्योर किया जाता है, प्योर किया जाता है, और आपकी जात का एहतराम करते हुए। वो जो हमने आयत आपके सामने रखी कि वो मौत से पहले ये कह रहा था कि मुझे अगर मौका मिले तो मैं सदका दूंगा, अब पता ये चला कि वो ज़कात वाला था। मतलब ज़कात के ऊपर तो जारी बात है, वो उसने ज़कात में अपनी जात के ऊपर तो वर्क कर लिया था, अब वो कायनात का हिस्सा नहीं बना। अब बाज़ औक़ात होगा ये कि लोग ज़ाती तौर पर तो वो बड़े जो हैं वो अपने आप को ये समझेंगे कि जी मैं बड़ा तुरम खां हूं जी, मैंने बड़ी इबादतें कर ली हैं, मैंने सारा कुछ कर लिया है। अपनी ज़ात के ऊपर तो वो बंदा जो है उसने बड़ा काम कर लिया, लेकिन कायनात के अंदर उसने कोई किरदार अदा नहीं किया। तो वहां पर कुरान करीम में ये आयत पेश की है कि वो जब मौत आएगी उसको तो ये कहेगा कि मुझे अगर थोड़ी सी मोहलत दे दी जाए तो मैं सदका करने वालों में से हो जाऊंगा। क्योंकि कल तक अगर वो सिर्फ अपनी ज़ात को लेकर, ज़कात को लेकर जो है वो काम कर रहा था कि वो ज़कात की ज़ात तक हद तक महदूद हो गया था, और वो ज़कात के मसारिफ के जब वो अमल में आते हैं तो उन्हें मसारिफ सदकात कहा जाता है, उनसे अगर वो महरूम हो गया
تو وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ میں جو ہے وہ اپنی ذات تو میں نے بچا لی، لیکن میں نے صدقات میں کوئی حصہ نہیں دیا، کائنات کے اندر، معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر، انسانیت کے لیے میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ تو وہ اپنے رب سے یہی درخواست کر رہا ہے کہ مجھے آپ تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، میں صدقہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، میں صدقہ کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو یہ ایک اہم ترین چیز ہے جس موضوع پر آپ بات کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ، جی فرمائیے۔ جی میں آخری بات کروں گا زبیر بھائی، کہ جو ہم نے ساری بات چیت یہ کی ہے کہ زکوٰۃ ہم لوگوں کو دیں گے ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے، اور یہ ایسا نہیں ہوگا کہ پھر ہم ان کو بھول جائیں، بلکہ ہم نے ان کو صدقہ کی بھی اہمیت کا بتانا ہے کہ اگر ہم آپ کو یا ہم خود زکوٰۃ دینے کے قابل ہو رہے ہیں، اسٹیبل ہو رہے ہیں، تو ہم نے صدقات ادا کرنے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کھڑے ہو جائیں، اور جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم زکوٰۃ کے قابل تو ہو جائیں اور صدقات سے غافل ہو جائیں، ان دونوں چیزوں کو ہمیں جوڑنا ہوگا ساتھ ساتھ۔ بالکل، کیونکہ وہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ شخص اپنی ذات تک تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن وہ صدقات سے جو ہے وہ محروم ہو گیا۔ مطلب وہ ذات تک تو اپنی ٹھیک تھی، اس کی بات کائنات تک اس کا تعلق جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ تو ہم نے کرنا ہی یہ ہے جی کہ زکوٰۃ، اور پھر ایک اور بھی بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اہم ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ میں ایک دفعہ انویسٹ کر دیتے ہیں، اب آپ کے پاس کوئی حق نہیں بچتا کہ آپ اس کو واپس نکالیں، کیونکہ اب آپ نے مثال کے طور پہ 5 لوگ مل کر ایک جنریٹر بناتے ہیں، اور اس جنریٹر میں وہ زکوٰۃ کا جو حق نکال رہے ہوتے ہیں، وہ جو زکوٰۃ اس کی ری انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس ری انویسٹمنٹ کے اندر ان لوگوں کے ساتھ پہلے یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو جنریٹر یا بیت المال بنا رہے ہیں، اس بیت المال میں جو چیز ہم ایک دفعہ زکوٰۃ کے دائرے میں ڈالیں گے، اب اس کو دوبارہ اب حاصل کرنا یا اس کو دوبارہ اپنے استعمال میں لے کر آنا، یہ کام اب نہیں ہوگا۔ تو زکوٰۃ کی طرف جو چیز آتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر پورے کا پورا ماڈل کھڑا ہوتا ہے، یہ بنیاد ہوتی ہے کہ جس کے اوپر پورا بیت المال کھڑا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ وہ بنیاد ہے کہ جس میں صدقات پیدا ہوتے ہیں اور حق السائل والمحروم پیدا ہوتا ہے۔ تو لیبر اور مینجمنٹ دونوں اسی سے ہی نکلیں گے جب تک ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی۔ تو یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ آپ کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور یہ جنریٹر جب آپ بنائیں گے، جہاں کہیں بھی بنائیں گے، جس صورت میں بھی بنائیں گے، وہاں پر اولین شرائط میں سے ایک شرط یہ ہوگی کہ جو اس کار خیر کے اندر آئے گا زکوٰۃ دے گا۔ اب جب وہ زکوٰۃ دے چکا ہے تو چونکہ اس میں مالک سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی نہیں ہے، یہ جو کام آپ نے کیا ہے، دیکھیں نا ہمارے ہاں تو بزنس کا تصور جب آتے ہی یہ آتا ہے کہ میں بہت تیز ہوں، میں بہت بڑا ٹائکن ہوں، میں نے جو ہے یہ مارکیٹ کھا گیا ہوں، میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جب کہ قرآن جس تجارہ یا بزنس کی بیع کی بات کر رہا تھا، وہاں پر وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا نظام سامنے آ جائے کہ جس میں سب کی فلاح اور بقا کی گارنٹی موجود ہو۔ ایک مومن تجارت اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنی تجارت کے ذریعے خدا کے قانون کی نمائندگی کر سکے، خدا کے قانون کی ترجمانی کر سکے۔ ایک مومن کبھی اپنی ذات کو منوانے کے لیے مارکیٹ میں نہیں اترتا۔ مومن تو کرتا یہ ہے کہ وہ اپنی تجارت کے ذریعے اس صداقت کو بیان کرتا ہے کہ جناب یہ دیکھیے ہمارے پاس ایک نظام ہے، اس میں جو میرا حسب ضرورت ہے میں نے اٹھا لیا ہے، لیجیے اب آپ کی باری ہے، بسم اللہ کیجیے۔ وہ دوسروں کے حقوق کے اوپر، دوسروں کی موت کے اندر اپنی زندگی تلاش نہیں کرتا۔ تو یہ جو تجارت کا ایک کانسیپٹ ہمارے ہاں ہے، یہ تمام تر معاملات ہیں، ان میں زکوٰۃ صدقات کرتے ہی ہیں کہ اسٹیبلٹی آئے معاشرے کے اندر، معاشرے کے اندر اعتدال قائم ہو، قسط قائم ہو ہر انسان، اور یہ سارا کام ہوگا محنت کے ترازو پر۔ ایک انسان نے یہ کہا کہ دین کا غلبہ جو ہے، دین کی فتح جو ہے وہ ایک مومن کے بازو میں ہے۔ تو پاس بیٹھے انسان نے کہا کہ وہ مومن کے ترازو میں ہے محترم، مومن کا بازو تو مومن کے ترازو میں نظر آتا ہے کہ جناب یہ کر کیا رہا ہے۔ تو ترازو ہمیں یہ بتائے گا، تو محنت کا ترازو ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ صدقات ہیں، یہ زکوٰۃ ہیں، یہ میرا مال ہے۔ تو ہر چیز کو وہ اس پر ناپے گا، تولے گا، اور صدقات اور زکوٰۃ کے بارے میں ہم بار بار آپ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یاد رکھیے کہ کلمے کے احیاء میں جب ہم نے یہ بات کی تھی کہ صدقات اور زکوٰۃ کے نظام کو ہمیں دیکھنا ہوگا، پرکھنا ہوگا، جانچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ یہ کلمہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، صدقات سے کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ سے کیا ہوتا ہے۔ اور اس پر ہم آپ سے حتمی بات جو آپ کے سامنے آج کے پروگرام میں پیش کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے یہ ذاتی کائناتی نشو و نما کی بنیاد ہے، اور اس کا حتمی نتیجہ جو ہے وہ صدقات ہے، اور صدقات اور پھر
وہ اللہ نے فرمایا کہ اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نمازوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، روزے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ تمام تر چیزیں یہ بہت اچھی ہیں، ان پر ہم عمل کر رہے ہیں الحمدللہ. لیکن یاد رکھیے کہ اب آپ کے پاس سب سے مہنگی نعمت کون سی ہے، وہ جسے آپ دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھتے ہیں. یقیناً اس وقت ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پیسے کو، بزنس کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھتے ہیں. تو پھر اس نعمت کے بارے میں بھی تو ہم سے سوال پوچھا جائے گا نا، اور پھر اس کے بارے میں ہمیں بتانا پڑے گا کہ کیا ہم نے اللہ کی راہ میں صدقات دیے ہیں کہ نہیں. جزاک اللہ. جی زبیر بھی ایک آخری سوال. عمومی جی طور پر مذہبی سطح کے اوپر کہا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ یعنی کہ وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب ہم زکوٰۃ اور صدقات کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کا جو بنیادی تقاضا ہے وہ یہ کہ ہر انسان جو کہ اس کلمے کے اندر اپنے آپ کو پیش کر چکا ہے، چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، اب اس کو خود کو سٹیبل کرنا ہے اور اس کمیونٹی نے مل کر ایک دوسرے کو نشو نما دینی ہے. اور وہاں سے جو صدقات پیدا ہوں گے اس کے ذریعے سے انہوں نے ضرورت مندوں کو بھی بلا کسی مذہبی لسانی یا امتیازی تفریق کے ان کی ضروریات زندگی کو بھی پورا کرنا ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے قرآن کریم سے کہ زکوٰۃ وہ انویسٹمنٹ اور ڈیولپمنٹ فنڈ ہے جس نے انسانی ضروریات کو مینج کرنا ہے، ان معاشروں کو مینج کرنا ہے، ان کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں یا کسی بھی بلا تفریق ان کمیاں کوتاہیوں کو پورا کرنا ہے. تو اللہ کا نظام تو اتنا خوبصورت ہے کہ وہ انسانوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ان کو انسانوں کے ساتھ جوڑ کے اپنی تعلیمات کے ذریعے انہیں بتاتا ہے کہ انہوں نے کمانا کہاں سے اور خرچ کہاں کرنا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اس پروگرام کا بھی بنیادی ہدف یہی تھا کہ ہم ان اصطلاحات کو سمجھیں. ان کی جو تقسیم ہے وہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ آنے والے سیشنز کے اندر ہم تقسیم کے اوپر مزید مزید بات کریں گے کہ ان کی ہماری تقسیم اس میں کیسے مزید بات ہوگی. ہوگی. ایک آیت میں جزاک اللہ فاضل آپ اجازت دیں تو میں ایک جی آیت جی بس میں ضرور. رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے. دیکھیے جی، یہ دعا کتنی کمال. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. یہ دیکھیں آپ، یہ کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے جی، بس آپ آخرت کا کر لیں، آپ جو ہے نا وہ آگے کا کر لیں. تو بھائی آخرہ کا لفظ جب آئے گا تو یہ بات جو ہے ان فیوچر چلی جاتی ہے کہ آپ نے فیوچر کیا بنایا ہے. تو فیوچر ہی کی تو فکر ہے آج کے مسلمان کو، آج کے انسان کو فیوچر کی فکر ہے، اور وہ فیوچر کے اوپر ہی بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ آخر کے الفاظ جب وہ لاتا ہے تو وہ کہتا ہے ان فیوچر آپ کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں، ان فیوچر آپ کے لیے ہم نے یہ رکھ دیا ہے، ان فیوچر ہم آپ کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں. تو ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے میرے رب آپ مجھے متوازن کیجئے، سٹیبل کیجئے دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو جو لوگ دنیا میں متوازن نہیں ہیں، دنیا میں سٹیبل نہیں ہیں، وہ آخر میں کیا سٹیبل ہوں گے. وہ کہتا ہے کہ میں انہیں آخرت میں اندھا اٹھاؤں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے ہیں، اور جو دنیا میں آنکھوں والے ہیں وہ آخرت میں بھی آنکھوں والے ہیں. تو ہم نے بالکل جی اس پورے نظام کے ذریعے یہ بتانا ہے کہ یہ کلمہ جو ہے وہ ہم نے بار بار کہا نا کہ تعالوا علی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہم نے اور تم میں سانجا ہے. تو وہ یہ کہہ دینا کہ اللہ ایک ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی ایک ہے، تو ٹھیک ہے بس جائیں اپنے اپنے گھروں میں، بات ختم ہو گئی. لیکن کلمہ تو یہ بتا رہا تھا کہ کوئی چیز ایسی ایک ہے کہ جو ہم میں اور ان میں سانجی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں بطور مسلم صدقہ اور زکوٰۃ دوں گا، وہ بطور مسلم ٹیکس دیں گے، جزیہ دیں گے. دونوں صورتوں میں خدا کا حق باہر آئے گا، خدا کا حق جو کہ خدائی پر تقسیم ہو. تو اصل میں مقاصد تو یہی ہیں جی سارے، جس میں استفادہ جو ہے وہ پوری کائنات کا ہے. کسی بھی انسان کے سامنے آپ اس قرآن کو، اس کلمے کو پیش کریں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس پر اگر وہ اعتراض کر جائے تو پھر ہم موجود ہیں. اگر وہ یہ کہے کہ نہیں جناب میں اس اکنامیکل میکنزم کو نہیں مانتا، اس ایسے سسٹم کو، اس تقسیم کو نہیں مانتا کہ جو انسانیت کو یکساں متساوی ضروریات فراہم کرنے کی بات کرتی ہے، تو یہ کوئی عقل سے پیدل انسان یہ بات کر سکتا ہے. ذرا ذی شعور انسان بھی وہ جو ہے وہ اس پر آمین کہے گا. جزاک اللہ خیر. جی میرا خیال ہے پھر آج کی ہماری جو اس موضوع پہ بات چیت تھی وہ کافی حد تک مکمل ہو گئی ہے. تو آج کے سیشن کو ہم یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. آپ سب کی شرکت کا بہت شکریہ. زبیر بھائی آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. آپ نے جس انداز میں ہمارے سامنے صدقات اور زکوٰۃ کی اہمیت اور ان کے مقام کو پیش کیا ہے، یہ ہم سب کے لیے مشعل راہ بھی ہے
اور ہمارے لیے سوچنے کا مقام بھی ہے، اور اپنی زندگیوں میں ہمیں دیکھنے کا بھی ایک راستہ نظر آتا ہے کہ ہم نے کہاں پہ کس انداز میں اپنی ذات کو اپنی ذات میں بڑھوتری بھی کرنی ہے، اور کس طرح سے اس بڑھوتری کے ذریعے سے صدقات کی صورت میں ہم نے وہ حصہ نکالنا ہے جو ضرورت مندوں کا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بات کریں گے اگلی اتوار کے سیشن میں۔ تو تب تک کے لیے آپ سب کی شرکت کا بہت شکریہ، زبیر بھی آپ کا شکریہ۔ تو اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔